कोशिश करते हैं कि हमारी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो, और हमने अपने हिसाब से अच्छे असातिज़ा चुन करके रखे हैं। हमारी मौलमात और हमारे असातिज़ा बेइंतहा मेहनत करते हैं, और ये कह लीजिए बंजर जमीन को जोतने में और खेती करने में लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है। अल्लाह करे तो इंशाअल्लाह अगले साल यहाँ पर पहली बार आलिमा बन करके यहाँ से बच्चे निकलेगी। आज तक इस बस्ती से कोई लड़की आलिमा नहीं बनी। एक साल हिफ्ज का इदारा चला रहे हैं तो कई हाफिज़ा निकली है वहां से, लेकिन आलिमा कोई नहीं निकली है। और उलमा मर्द में भी उलमा की तादाद बहुत कम है, 2-4 के अलावा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह महदुत तैयबात से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और लोगों की मोहब्बतें हमें हासिल है। बच्चियां, आप तो गवाह हैं इस बात के कि आपके पास कैसी कैसी शख्सियतें आती रहती हैं, लेकिन आज जो शख्सियत आई है वो वाकई बहुत अजीम शख्सियत है। जैसे इदारे में आप बैठे हैं वैसा 20 इदारा, मैं शायद कम तादाद बता रहा हूँ, सैकड़ों इदारे इनके चल रहे हैं माशाअल्लाह, और तालीम पर बहुत बड़ा काम है। हम इनसे सीखने के लिए बाज़ाब्ता सफर करने वाले थे, लेकिन वो खुद यहाँ तक आ गए। तो हम यही शेर कहेंगे, समंदर फैल कर देखो, मेरी महफिल में आ पहुंचा, हमारी तशनगी किस कदर मैयार रखती है। इसके अलावा जनाब शहाबुद्दीन साहब जो लेक्चरर है कॉलेज में, वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनका भी तस्करा इतनी बार हुआ, मुलाकात का शौक मुलाकात का शौक बढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तशरीफ लाए, महदुत तैयबात करमगंज में भी तशरीफ लाए, और महदुत तैयबात चिल्हा दिलावरपुर में भी तशरीफ लाए। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। हजरत क़ाज़ी सुल्तान साहब इससे पहले भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और आप लोगों को इस्तिफादे का मौका दे चुके हैं। डॉक्टर तस्कीन साहब आने वाले थे, बार बार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तस्कीन साहब जब चाहते हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उससे इस्तिफादा करते हैं। आज इस चिल्हा की सरजमीन पर और महदुत तैयबात के अहाते में एक बड़ी इल्मी और अमली शख्सियत मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इकबाल साहब का इस सरजमीन पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आपकी तशरीफ आवरी होती रहेगी। इस इदारे को आपकी सरपरस्ती हासिल रहेगी, आपकी रहनुमाई हासिल रहेगी। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई में इन नन्हे मुन्ने बच्चियों का बेहतर मुस्तकबिल तामीर हो सके, यही हमारी जिंदगी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल करो और उसके बाद अपनी कौम में लौट करके उनको सही रास्ता बताओ और गलत चीजों से उनको डराओ। तो हमारा ये काम है, हमारी जिम्मेदारी है। काजी मुजाहिद साहब एक बात बार बार फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जामियत थी, यानी एक शख्सियत के अंदर बहुत सारी खूबियां जमा थी। जामियत इसको कहते हैं। इस उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत है। इज्तिमाइयत का मतलब ये है एक खूबी आपकी है, एक खूबी आपकी है, दोनों एक साथ बैठ करके काम करें तो ये इज्तिमाइयत कहलाती है। तो एक शख्सियत के अंदर सारी खूबियां जमा हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। ये उम्मत के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, सारे लोग एक जगह मिल करके अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उम्मत तरक्की करेगी। ये उम्मत बांझ नहीं हुई है, अब भी इस खाकिस्तर में वो चिंगारी मौजूद है कि इसको थोड़ी सी हवा दी जाए, थोड़ा सा तराशा जाए तो इंशाअल्लाह ये हीरा बेहतरीन होगा, ये आग रोशन होगी, ये चिराग चमकेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं। महदुत तैयबात की सरजमीन पर जनाब अब्दुल्ला इकबाल साहब का इस्तकबाल और खैर मकदम है। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने कलमात आलिया से नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम जनाब अफ्ताब गाजी साहब, यहाँ के असातिज़ा इकराम, तलबा हज़रात, मैं अभी जो इस दरभंगा शहर से
آپ کے اس ادارے تک ایک چھوٹا سا سفر کیا تو شیطان میرے ذہن میں اس بات کو ڈال رہا تھا کہ اتنے دور کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ میرا سفر ابھی رانچی کو ہے واپسی کی، طبیعت بھی ناساز ہے، کوئی 3-4 دن کی ہراسمنٹ ہو گئی ہے تھوڑا سفر کا، تو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیوں جا رہے ہیں اتنا دور۔ لیکن الحمدللہ جب یہاں پہ آیا اور اس چھوٹے سے گلستان کو جس کو آپ نے بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، محبتوں سے سجایا ہے، اور اس گلستان کے پھول ہیں آپ، نایاب پھول ہیں آپ، دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی کہ آپ سے ملاقات کر سکے ہم، اس ادارے کی دیدار کر سکے ہم، اور یہاں کی جو روحانی کیفیت ہے اس کو محسوس کر سکے، اور بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ بیٹا میں کوئی مقلد نہیں ہوں، ہمارے علماء اکرام پیچھے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے جو ہمارا علم ہے وہ بڑا حقیر ہے، بہت چھوٹا علم ہے۔ ہماری شاعت میں حضرت مولانا نے بڑی بڑی کلمات کہہ دیے، تو ہم تو ایک ہی کلمات کہتے ہیں کہ میں فقیر خانہ بدوش ہوں، میرا انجمن میں بسر نہیں، میرا درد کیسا درد ہے کہ قرار و صبح و سحر نہیں، میرے دشمنوں کو ہے سب خبر، میرے دوستوں کو خبر۔ تو یہ بات جو آخری مصرع ہے شعر کا، میرے دشمنوں کو ہے سب خبر، میرے دوستوں کو خبر نہیں، میں کوشش کروں گا چند لمحات میں آپ کو اس پر کچھ میں روشنی ڈال سکوں۔ کیا خبر ہے ایسی جو ہمارے دشمنوں کو ہے اور ہم اس سے غافل ہو کے بیٹھے ہیں؟ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم اپنے رب سے، اپنی اس کریشن پہ راضی ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے یہ زندگی دی ہے، کروڑوں اربوں انسان سے بہتر زندگی دی، کیا اس کا ہمارے اندر اس کا احساس ہے؟ ہم شکر گزار ہیں اللہ کے؟ یہ جو وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کا سب سے بڑا ٹول کون سا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل، یہ گھر گھر تک، ہر ایک فرد تک پہنچائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو آج سے پہلے جتنی بھی عالم انسان میں لوگ اس دنیا میں بستے تھے، کیا ان کی ضرورت اس کے بغیر ان کی زندگیاں نہیں چلی کیا؟ تو چلیے، لیکن آج یہ جو گیجٹ آپ کے ہاتھ میں، جس کو آپ موبائل کہتے ہیں، اگر اس گیجٹ سے جو ڈسٹریکشن آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو مواد آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اگر اس سے ہم واقف نہیں ہوئے اور اس سے اگر ہم خود کو بچانے کی کوشش نہیں کیے، تو کیا ہے کہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی ہے چھوٹی سی گیجٹ جو آپ کے ہاتھ میں، جس کو آپ موبائل کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہلاکت کی سبب بنے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ہیومن ریئیکشن ہے وہ کتنے سیکنڈ کا ہو گیا آپ کو پتا ہے؟ ایک انسان اپنی سوچ کتنے سیکنڈ میں مکمل کر لیتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اور کسی بھی چیز کو کر لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ کتنے سیکنڈز ہیں یا کتنے منٹ ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے؟
بالکل آپ کو پتا ہے, کبھی غور نہیں کیا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ریلز ہوتے ہیں موبائل کے اندر, جو یوٹیوب میں ریلز ہوتے ہیں, وہ کتنے سیکنڈ کے ہوتے ہیں؟ انداز بتاؤ. ہم کوئی تقریر بیان نہیں کر رہے, ہم تو اپنی بچیوں سے بات کرنے آئے. آپ بلند آواز میں کوئی بتاؤ کتنے سیکنڈ, کتنے منٹ کی ایک ریل ہوتی ہے جو ایسے ایسے آپ کرتے رہتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں؟ کتنے منٹ کی, کتنے سیکنڈ, انداز ایک چند سیکنڈز کی, 25 سیکنڈ, 30 سیکنڈ. تو ہیومن سائیکالوجی کو, ہیومن مائنڈ کو ایک گیجٹ کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا ہے, اور وہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو وہ 30 سیکنڈ سے 38 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے اندر اس کو عمل کرنے پر معاہدہ کر دیتا ہے. وہ ایک ریل آپ کو معاہدہ کر دے گا, وہ آپ کو ایکٹیویٹ کر دے گا. تو ریئیکشن ٹائم جو ایک انسان کا ہے آج کے وقت, کسی چیز کو سمجھنے کی اور کسی چیز کو کر گزرنے کی, وہ 30 سے 40 سیکنڈ میں فیصلے ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ایک ریل سے 40 سیکنڈ میں سمجھا دیا جاتا ہے آپ کو بات. یہ ریئیکشن ٹائم ہے, مطلب ریئیکشن ہو جاتا ہے. وہ جو ایکشن آپ نے کیا, وہ جو ریل آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پر, 40 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز کو طاری کر دیتا ہے کہ آپ اس چیز کی شوق اور ذوق آپ کے اندر آ جاتی ہے, اور اس چیز کو کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو جاتے ہیں. دنیا کتنی فاسٹ ہو گئی, کتنی ترقی یافتہ ہو گئی, جسے ترقی کہتے ہیں. ایک انسان اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر ریئیکشن ٹائم پہ کر لے رہا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے, آپ سوچو کہ 40 سیکنڈ میں ایک انسان ایک ریل دیکھ کے خودکشی کر لے رہا ہے. 40 سیکنڈ میں ایک انسان کسی ریل کو دیکھ کر ایک ڈکیتی کرنے کا پلان بنا لے رہا. 40 سیکنڈ میں ایک انسان کسی ریل کو دیکھ کر نماز کو پڑھنے کی ذوق اور شوق پیدا کر لے رہا. تو گویا کہ دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے یہ آپ کا موبائل, جو آپ کا گیجٹ آپ کے ہاتھوں میں رہتا ہے. آپ بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی, آپ پلیز بیٹھ جائیں گے. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی پوری برین کو, اس کی پوری سائیکولوجیکل ایفیکٹ کو جو اللہ نے نفسیات آپ کے اندر ڈالے ہیں, اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کی ایک ناممکن کوشش کی گئی, جو ممکن ہو گیا, کر لیا گیا. تو اس سے کیا ہو رہا, آپ کے ہاتھ میں جو یہ گیجٹ ہے جس کو موبائل کہتے ہیں, اس سے کنسٹرکٹیو ورک کم ہو رہا ہے اور ڈسٹرکٹیو ورک زیادہ ہو رہا ہے. کنسٹرکٹیو ورک کیا کہتے ہیں, تعمیرات کو, آپ کی ترقی, آپ کی تعمیرات, آپ کی فلاح, آپ کی بابندی, اس کا جو اسٹینڈ ہے اور جو کریپ اپ ہے وہ کم ہے. ڈسٹرکٹیو جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو ڈسٹرکشنز آ رہے ہیں. کیا ڈسٹرکشنز کریٹ کریں گے یہ موبائل؟ دنیا کے جتنے فتنے ہیں آج کے وقت, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پہلے اگر آپ کو یہاں کی خبر آپ کے والدین سے پوچھنا کہ اگر کچھ دربھنگہ میں ہو جاتا تھا تو آپ تک خبر یہاں پہنچنے میں صبح سے شام ہو جاتی تھی, اور ایک دن بعد خبر پہنچتی تھی کہ دربھنگہ میں ایسا ہو گیا. ابھی ریئیکشن ٹائم کتنا ہے؟ دربھنگہ میں اگر کچھ ہو جائے گا تو آپ کو ریئیکشن ٹائم کتنا ملے گا؟ 5 منٹ میں خبر آپ کے پاس پہنچ جائے گی. پہلے کتنا ہو رہا تھا؟ 48 گھنٹے لگ رہے تھے خبر آنے. اور اگر دلی میں ہو گیا کچھ تو خبر آنے میں 1 ہفتے لگ جاتے تھے, 10 دن لگ جاتے تھے. ہمارے رشتہ دار انتقال کر گئے کہیں دور کی جگہوں میں تو 15 دن بعد خبر مل گئی کہ وہ تو انتقال کر گئے. ابھی کیا ہو رہی ہے؟ سیکنڈز میں خبر مل جا رہی, کال آ جا رہا, یہ آ جا رہا. کہیں کوئی معاملات ہو گئے دلی کے اندر, ممبئی کے اندر, منٹس میں آ رہے ہیں خبر آپ کے پاس. انفارمیشن, سورس آف انفارمیشن جو آپ کو دیا جا رہا ہے, جو آپ کو فٹ کیا جا رہا ہے, جو آپ کو پروسا جا رہا ہے,
اس کا ریئیکشن ٹائم بہت کم ہو گیا. تو اگر آپ اس چیز کو بہت غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا کنسٹرکٹیو اور ہمارا ڈسٹرکٹیو یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں، ہماری مستقبل گویا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کل ہماری مستقبل ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اساتذہ اکرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ہمارے ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتی تھی. آج ہمارا مستقبل کہاں ہے؟ ایک گیجٹ کے ہاتھ. کیونکہ آپ اور ہم اس گیجٹ کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے. استاد کے ساتھ کتنا دیر رہتے آپ؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے. تو 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے کاٹ دیتے ہیں، 9 بچ گئے 19 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سو رہے ہیں؟ 7 گھنٹے مان لیتے ہیں. کتنے بچ گئے؟ 12. یہ 12 گھنٹے آپ کے زندگی کے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اندھیری رات میں ہمارے سائے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو گیجٹ ہے آپ کے ہاتھ، اس کا استعمال اگر غلط ہو گیا تو یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہو، جو علم اللہ کا ہے، کریٹر آف دس یونیورس کا ہے، یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، یہ آپ کی ایک 30 سیکنڈ کے دل اس کو ایسے ماچس مار کے جلائے گی. ٹھیک ہے، آپ کے اساتذہ کی محنتیں، آپ کے ادارے کی محنتوں کو ایک بند کمرے میں 30 سے 40 سیکنڈ میں ایسی ماچس مارے گی اس میں کہ سب فنا ہو جائے گا. ساری روحانیت آپ کے علم کی فنا ہو جائے گی اس کمرے کی چار دیواری میں. اگر ہم خود سے اللہ سے وعدہ کر کے اس کے ساتھ ایماندار نہیں رہے تو یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ہم اپنے گیجٹ کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں. یہ آپ جانو گے، آپ کا گیجٹ جانے گا. آپ مجھے ایک موبائل دو گے تو اگر آپ ایکسپرٹس کو موبائل دیں گے جو اس کے ماہرین ہیں، تو آپ نے ہسٹری میں کیا کیا چیزیں دیکھی، آپ نے کیا کیا چیز اس میں یوز کیا، پھر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اسے تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا. وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے ماہرین اسے کبھی بھی چاہیں گے تو نکال دیں گے. تو یہ امت مسلمہ کے پاس، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہو، ماشاءاللہ آپ لوگ نیک بچے ہو، اللہ اس کے رسول کی دین کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہو. آپ دنیا کے اندر کیا کر سکیں گے وہ میں بتاتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے نہیں کہ آپ ان چیزوں کو کر رہے ہو، ماشاءاللہ آپ تو نہیں، لیکن اکثریت امت مسلمہ کے نوجوان اس فتنے کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ان کو نہ دنیا نظر آتی ہے، نہ دین نظر آتا ہے، نہ اللہ نظر آتے ہیں، نہ اللہ کے رسول نظر آتے ہیں، نہ والدین نظر آتے ہیں، نہ ان کو اپنی مستقبل نظر آتی ہے. تو آپ ایسا نہیں بنتے. آپ اپنے اندر سے وعدہ کرو کہ نہیں، ہم اس گیجٹ سے جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم اتنا ہی استعمال کریں گے. اگر یہ گیجٹ رات میں آپ کے ساتھ اکیلے ہے تو آپ کے ساتھ شیطان ہے، اس کو دور رکھو اپنے سے، آف کر کے امی کو دے دو اسے، تو اللہ آپ پر رحم فرمائے. فرشتے آپ کی نگرانی کریں گے رات، اللہ کی محفلوں میں آپ کا ذکر اللہ کرے گا. اور اگر یہ گیجٹ آپ نے تکیے کے پاس رکھ کے سویا تو گویا کہ شیطان آپ کے ساتھ سو رہا ہے. وہ کب وسوسے ڈالے گا، کب اس میں 2 گھنٹے آپ کا نکال لے گا، کہاں سے کہاں آپ کو لے جائے گا.
تو گویا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھوس کے ڈھیر میں، جیسے کہ سوکھی پھوس کے ڈھیر میں جیسے ماچس مارتے ہیں، ایسے ماچس لگ گیا، سب ختم۔ یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے۔ کنسٹرکٹیو کب ہوگا آپ کے لیے؟ جب آپ کی وہ ایج ہو جائے، جب آپ کی وہ میچورٹی لیول آ جائے، وہ استقامت آ جائے گا آپ کے، ابھی نہیں سنبھال پائیں گے ہم اسے۔ اگر آپ میں سے اس عمر میں کوئی بھی پیچھے مجھے یہ کہے کہ نہیں سر میں تو الحمدللہ ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں اس چیز سے، میں اس گیجٹ کو اپنے پاس رکھ کے، اور میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ایمانیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرے اعمال کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ آپ کے لیے میری چھوٹی سی میسج ہے کہ رات میں اسے اپنے بستر سے دور رکھنا، کوشش کرنا کہ امی کے ہاتھ میں دے کے سو، من نہیں کرے گا، دل مانے گا نہیں کہ رات میں ہی تو تھوڑا بستر پہ بیٹھ کے اسے دیکھ لیں۔ تو دنیا کی جتنی بھی ڈسٹریکٹیو چیزیں آج چل رہی ہیں، جتنے بھی فتنے اس امت کے پیچھے چل رہے ہیں، سب اسی سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں، سب اسی سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کی فزیولوجی تھیوری ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ابھی اے آئی آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی آ گیا، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے ریواک ورژن کو ابھی یہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ کاش میں بریانی کھاتی، کسی ہوٹل کی اچھی بریانی کھاتی۔ 5 منٹ کے بعد آپ اپنا موبائل کھولیں گے تو وہ بریانی کے ایڈس آنے لگ جائیں گے، دکانوں کے ایڈ آنے لگ جائیں گے کہ ہمارا یہاں پہ دکان ہے، ہم آپ کو پارسل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، کال آنے لگ جائیں گے، آپ کی کال ٹرانسفر ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے گیجٹ پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، بس آپ بیٹھ کے کرسی میں سوچ رہے تھے، موبائل آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، صرف سوچا ہے آپ نے اب، اور آپ کے سوچنے پہ کیا ہو گیا کہ اے آئی نے آپ کی برین کی ایکٹیویزم کو ریڈ کر لیا، اور آپ کے موبائل پہ وہ ایڈس آنے لگے، اور آپ کے موبائل پہ کیا ہونے لگے، وہ ہونے لگے، تو جو آپ سوچیں گے آپ کے سامنے آنے لگ جائے۔ تو یہ دور سے ہم